बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, सेहत, खुशहाली और कामयाबी अता फरमाए। बअहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, और लोगों पर ऐसे ही एहसान करो जैसा अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। ऐ अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो सब कुछ है, मुझे इस तरह नवाज के शुक्र के सिवा लब पर कोई दुआ ना रहे। इस बेहतरीन दुआ के साथ शुरू करते हैं कुरान पाक की तलावत और तर्जुमा और तफसीर। नाजरीन, आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल कुरानी डिस्कोर्स को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पूरी देखा करें, कमेंट ज़रूर किया करें। आयत नंबर 31 का तर्जुमा और तफसीर। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदवाहुम अलल मलाइकति फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर इन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर तमाम अशिया पेश फरमाई और बतौर अलहाम के आपको इन तमाम चीज़ों के नाम, काम, सिफ़ात, खसूसियात, असूली अलूम और सनतें सिखा दी। अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, मुझे इनके नाम बताओ। इन तमाम चीज़ों फरिश्तों के सामने, तमाम चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश करके इनसे फरमाया गया कि अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो कि तुमसे ज़्यादा इल्म वाली कोई मखलूक नहीं और खिलाफत के तुम ही मुस्तहक हो, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। क्योंकि खलीफा का काम इख्तियार इस्तेमाल करना, कामों की तदबीर करना और अदल व इंसाफ करना है, और ये बग़ैर इसके मुमकिन नहीं कि खलीफा को इन तमाम चीज़ों का इल्म हो जिन पर इसे इख्तियार दिया गया है और जिनका इसे फ़ैसला करना है। इल्म के फ़ज़ाइल। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्तों पर अफजल होने का सबब इल्म ज़ाहिर फरमाया। इससे मालूम हुआ कि इल्म खलवतों और तन्हाइयों की इबादत से अफजल है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने अल्लाह की किताब से एक चीज़ सीखी हो, ये तुम्हारे लिए 100 रकातें पढ़ने से बेहतर है। और तुम्हारा इस हाल में सुबह करना कि तुमने इल्म का एक बाब सीखा हो जिस पर अमल किया गया हो या ना किया गया हो, तो ये तुम्हारे लिए 1000 नवाफिल पढ़ने से बेहतर है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन जमानी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की फ़जीलत इबादत की फ़जीलत से ज़्यादा है और तुम्हारे दीन की भलाई तक़वा इख्तियार करने में है। अंबिया अलैहिस्सलाम फरिश्तों से अफजल हैं। वाक़या आदम अलैहिस्सलाम से ये भी मालूम हुआ कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से अफजल हैं, और यह अक़ीदा कई दलाइल से साबित हुआ है। इनमें से 6 दर्ज झैल हैं। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया, और इस बात की दलील है कि वो फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि हर शख्स ये बात अच्छी तरह जानता है। बादशाह के नज़दीक लोगों में सबसे बड़े मर्तबे वाला वो शख्स होता है जो विलायत और तसर्रुफ़ में बादशाह का कायम मुकाम हो। नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, और जिससे ज़्यादा इल्म हो वो अफजल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ी यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। अगर तुम फरमाओ, क्या इल्म वाले और बे इल्म बराबर हैं? अल्लाह ताला। नंबर 3, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। इससे मालूम हुआ कि वो फरिश्तों से अफजल हैं, क्योंकि सजदे में इंतहाई तवाज़ा होती है, और किसी के सामने इंतहाई तवाज़ो वही करेगा जो इससे कमतर मर्तबे वाला होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहम व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। इसके माने ये है कि अल्लाह ताला ने इन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को तमाम मखलूक़ात पर चुन लिया, और चूँकि मखलूक़ात में फरिश्ते भी दाखिल हैं, इसलिए इन पर भी इन अंबिया अलैहिस्सलाम को चुना गया। वो फरिश्तों से अफजल हुए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमाया
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے لیے مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ اور نمبر 6، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے دونوں وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علی مولا مشکل کشا کی شان ولایت پر مبنی واقعات کی طرف۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شاہ روم کے 20 سوالات۔ ابن مسیب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ بادشاہ روم نے خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مراسلہ بھیجا، جو اس طرح سے ہے کہ یہ ایک خط ہے من جانب شاہ روم کی مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف۔ ازاں بعد معلوم ہوا کہ آپ سے چند سوالات دریافت کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم ان کے جوابات سے نوازیں۔ سوالات درج ذیل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط اصحاب کے سامنے رکھا، لیکن کوئی بھی ایک سوال تک کا جواب نہ دے سکا۔ مجبوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ سے رجوع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوالات پڑھے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ سوالات نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جو خدا نے خلق نہیں کی؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ نمبر 3، وہ کون سی شے ہے جو اللہ کے پاس نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی شے ہے جو پوری کی پوری دہن ہے؟ نمبر 5، وہ کیا شے ہے جو ساری کی ساری پیر ہے؟ نمبر 6، وہ کیا ہے جو ہمتن آنکھ ہے؟ نمبر 7، وہ کیا ہے جو ہمتن پر ہے؟ نمبر 8، وہ کون سا مرد ہے جس کا کوئی خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو ماں کے رحم میں نہیں رہی ہیں؟ نمبر 10، وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر روح نہیں رکھتی؟ نمبر 11، وہ کون سا مسافر ہے جس نے صرف ایک مرتبہ سفر کیا؟ نمبر 12، بتائیے کہ ناقوس کیا کہتا ہے؟ نمبر 13، وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں مسافر اگر 100 سال سفر کرے تو بھی اس کے سائے سے نہیں نکل سکتا، اور اس کی مثال دنیا میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ نمبر 15، وہ کون سی چیز ہے جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک مرتبہ چمکا؟ نمبر 16، جنت کے لوگ کھائیں گے پیئیں گے مگر بول براز نہیں کریں گے، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 17، جنت کے دسترخوان پر جو کاسے ہوں گے ان میں رنگ برنگے کھانے ہوں گے، دنیا میں اس کی مثالیں بتائیں۔ نمبر 18، جنت میں ایک دراز سیب سے حور برآمد ہوگی مگر سیب جوں کا توں رہے گا، دنیا میں اس کی مثال بتائیے۔ نمبر 19، وہ کون سی کنیز ہے جو دنیا میں 2 آدمیوں کی ہے مگر آخرت میں 1 آدمی کی ہوگی؟ نمبر 20، بتائیے کہ جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟ حضرت علی نے خط پڑھا اور فوراً ہی جواب لکھنا شروع کیا، جو اس طرح تھا، اے بادشاہ، میں نے تیرا خط پڑھا اور اس میں خدا کی مدد اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تیرے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔ جوابات یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ شے جس کو اللہ نے خلق نہیں کیا قرآن ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے۔ اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی مخلوق نہیں ہیں، کیونکہ صفات میں وہ خداوند کریم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ نمبر 2، وہ بات جس کو اللہ نے نہیں جانتا وہ یہ بات ہے کہ جس کو تم نصارہ لوگ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، بیوی سے شریک ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ نمبر 3، اور جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اور نمبر 4، وہ چیز جو ہمیتاً دہن ہے، آگ ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اس کو کھا جاتی ہے۔ نمبر 5، وہ چیز جو ہمیتاً پیر ہے وہ پانی ہے۔ نمبر 6، وہ چیز جو پوری کی پوری آنکھ ہے وہ سورج ہے۔ نمبر 7، وہ چیز جو پوری کی پوری پر ہے وہ ہوا ہے۔ نمبر 8، وہ شخص جس کا خاندان نہیں وہ آدم علیہ السلام ہے۔ نمبر 9، وہ 4 چیزیں جو ماں کے رحم میں نہیں رہی وہ عصائے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کا مینڈا جو قربانی کے لیے جنت سے آیا تھا، اور حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں۔ نمبر 10، وہ چیز جو سانس لیتی ہے مگر روح نہیں رکھتی وہ صبح ہے، جیسا کہ خداوند کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ صبح کی قسم ہے وہ سانس نہیں لیتی ہے۔ نمبر 11، وہ مسافر جس نے صرف ایک مرتبہ سفر کیا طور سینا ہے، جبکہ بنی اسرائیل نے سرکشی کی اور پہاڑ اور ارض مقدس کے درمیان کئی دن کی راہ تھی۔ خداوند عالم نے اس کے ایک حصے کو جدا کیا اور اس کو دو نور کے پر عطا کیے، اور پھر اس کو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا جو ایک سائبان سا معلوم ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل نے سمجھا کہ کہ یہ اب گرا اور اب گرا۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ اب بھی ایمان لے آؤ ورنہ یہ تمہارے سروں پر گرتا ہے۔ بس اس کی توبہ پر خدا نے پہاڑ کو واپس کر دیا۔ نمبر 12، اب نقوس یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، پاک ہے، برحق ہے، بے شک وہ سیف کا آقا ہے، سارا جہان اس کا محتاج ہے۔ وہ تا ابد باقی رہے گا، وہ علم والا اور سچا ہے۔ ہم ہمیشہ بدبخت رہتے اگر وہ ہم سے نرمی نہ برتتا اور رحم نہ کرتا۔ نمبر 13، وہ درخت جس کے سائے میں انسان سو برس مسافت کرے شجر طوبہ ہے، یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک ہے۔ جنت کے مقامات اور قصر میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر اس کی شاخیں نہ پھیلی ہوئی ہوں، اور اس کی مثال دنیا میں سورج ہے۔ نمبر 14، وہ درخت جو بغیر پانی کے پیدا ہوا وہ شجر یونس ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک معجزہ تھا، جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے یونس پر قدوہ گایا۔ نمبر 15، وہ جگہ جہاں سورج صرف ایک دفعہ چمکا وہ اس دریا کی زمین ہے جس کو خداوند عالم نے موسیٰ کے لیے چیرا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بعد پانی پہلے کی طرح مل گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کے عصا کی ضرب سے دریا نے راستہ دیا، جگہ بالکل خشک ہو گئی، اور اس زمین پر پہلی مرتبہ سورج کی روشنی پڑی۔ نمبر 16، اور جنت کی غذاؤں کی مثال دنیا میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہے جو کہ ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے مگر پیشاب وغیرہ نہیں کرتا۔ نمبر 17، ایک پیالہ میں کئی رنگ کی غذا کی مثال دنیا میں انڈا ہے جس کے 2 رنگ سفید اور زرد ہوتے ہیں مگر آپس میں نہیں ملتے۔ نمبر 18، حور سیب سے برآمد ہوگی، اس کی مثال دنیا میں وہ ہائے ہیں جو پھل گولر سے نکلتے ہیں مگر ان کے نکلنے سے پھل میں کوئی نقص یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 19، اس کنیز کی مثال جو دنیا میں 2 کی مشترکہ اور آخرت میں صرف 1 کی ہوگی، وہ درخت خرما ہے جو مجھ جیسے مومن اور تجھ جیسے کافر کے درمیان مشترک ہے، مگر روز آخرت صرف میرا حصہ ہوگا، تیرا نہیں، کیونکہ وہ درخت خرما جنت میں ہوگا اور تو اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں ہوگا۔ نمبر 20، اب تیرا آخری سوال، جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟
تو وہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تھی حضرت علی کی حکمت اور انصاف، اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔